किताब सियाम। किताब सियाम में आगे बढ़ने से पहले ज़कात के ताल्लुक से एक अहम बात मैं आप हज़रात को बता दूं कि आदमी के ज़िम्मे जिनका नफ़क़ा है वो उनको ज़कात नहीं दे सकता। आदमी जिनके नफ़क़े का ज़िम्मेदार है उनको वो ज़कात नहीं दे सकता। बिल्कुल, जैसे कि वालिदैन हैं, जैसे बच्चे हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आदमी पर अपनी औलाद का नफ़क़ा कब तक वाजिब होता है? आदमी अपनी औलाद के नफ़क़े का कब तक ज़िम्मेदार है? तो अहले इल्म कहते हैं कि आदमी लड़की के नफ़क़े का उसकी शादी तक ज़िम्मेदार होता है। उसके निकाह तक वो अपनी बेटी के नफ़क़े का ज़िम्मेदार होता है, और बेटे के नफ़क़े का जब वो कमाने के काबिल हो जाए, जवान हो जाए, ताकतवर हो जाए, मेहनत व मशक्क़त कर सकता हो, या आजकल के माहौल में जब वो सनद हासिल कर ले जिसके ज़रिए उसे नौकरी मिल जाए, जिसके ज़रिए वो नौकरी हासिल कर ले, उस वक्त तक। तो ये शादी शर्त नहीं है नौजवान लड़के के लिए, लड़की के लिए शादी शर्त है। ये एक बात है, ताकि इसमें कई मसाइल इसके ज़रिए हल हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि बहन को ज़कात किसी सिलसिले में बहुत से लोग सवाल करते हैं। तो अहले इल्म ये कहते हैं कि बहन को ज़कात आदमी उस वक्त दे सकता है जबकि वो बहन का वारिस ना बन सकता हो। अगर वो बहन का वारिस बन सकता हो तो फिर उसको ज़कात नहीं देगा, क्योंकि उस सूरत में गोया बहन के खुदा न खासा अगर इंतकाल हो जाए तो जो ज़कात उसने दी वो माल इसकी तरफ आ जाएगा, अपने माल का फ़ायदा उसने खुद उठा लिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कब वारिस बनता कब वारिस नहीं बनता। तो बहन की अगर औलाद है तो उस सूरत में ये वारिस नहीं बनता, क्योंकि वो रोक देते हैं उसको वारिस बनने से, भाई को वारिस बनने से। और अगर औलाद नहीं है तो ये वारिस बनता है। तो इसका मफहूम ये हुआ कि बहन की अगर औलाद है तो ये उनको ज़कात दे सकता है अगर वो गरीब और मिस्कीन है, और अगर औलाद नहीं है तो वो ज़कात नहीं देगा उनको। अपने दूसरे अगर वो मदद करना हो तो उनको दूसरे माल से उनकी मदद करेगा। अब आइए किताब सियाम की तरफ। देखिए वो बातें अलग हैं, वो मुख्तलिफ बातें हैं। सैयद हो ये दूसरी, ये सिर्फ उसूल के तौर पर। जी ये जो आपने बताया कि वो लड़की के दस के लिए जब तक शादी नहीं हो जाती तो अगर एक खातून ने अपने खावत से अलग करनी है कोर्ट के जरिए से, और लड़की को इख्तियार दिया जाता है, वो बोला जाता है बाप के साथ रहे या माँ के साथ रहे, और वो बाप की तरफ चली जाती है तो वो तो फिर खर्चा उसका कौन देगा? बाप लड़की के वालिद ही जिम्मेदार है उसके नफ़क़े के। देखिए यहाँ का कानून ये कहता है कि वो 15 साल तक है, अगर 15 से लड़की बड़ी हो गई है तो बाप के साथ चली गई, उसकी मर्जी है, लड़की को इख्तियार दिया जाता है। लेकिन नफ़क़ा उसका बाप ही देगा, नफ़क़ा बाप ही देगा। नहीं, लेकिन यहाँ के कानून में यहाँ के कानून के मुताबिक है, नहीं लिखा है। तो बहरहाल जो कानून है वो ये कि नफ़क़े का जिम्मेदार वही होगा, उसका वालिद नहीं होगा। ठीक है, वो कानून यहाँ के क्या क़वानीन है उसका जो है जायज़ा लेना पड़ेगा। तो किताब सियाम देखिए, किताब सियाम वयजिबु सियामु रमज़ान अला कुल्लि मुस्लिमिन बालिगिन आक़िलिन क़ादिरिन अला अस्सौम वयुअमरु बिहि अस्सबिय्यु इज़ा अताक़हु वयजिबु बिअहदि सलासति अशियाअ कमाल शअबान वरु'यति हिलाल रमज़ान ववुजूद गैमिन औ क़तरिन लैलत सलासीन यहूलु दूनहु वइज़ा रअल हिलाल वहदहु साम फ़इन कान अदलन साम अन्नासु बिक़ौलिहि वला युफ़्तिरु इल्ला बिशहादति अदलैन वला युफ़्तिरु इज़ा रआहु वहदहु वइन सामू बिशहादति इस्नैनि सलासून यौमन अफ़्तरू वइन कान बिग़ैमिन औ क़ौलिन वाहिदिन लम युफ़्तिरु इल्ला अन यरौहु औ युकमिलुल इद्दत वइज़ा इश्तबहतिल अशहुरु अलल असीरि तहर्रा वसाम फ़इन वाफ़क़ अश-शहर औ मा बअदहु अजज़अहु वइन वाफ़क़ क़ब्लहु लम युजज़िह वइन वाफ़क़ क़ब्लहु लम युजज़िह। किताब सियाम, सियाम की किताब। वयजिबु सियामु रमज़ान, रमज़ान के रोज़े वाजिब होते हैं, रमज़ान के रोज़े वाजिब हैं। अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान, बालिगिन बालिग, आक़िलिन आक़िल, क़ादिरिन कुदरत रखने वाले पर, अला सौमी रोज़े पर, रोज़े की,
وَيَجِبُ صِيَامُ رمضان اور رمضان کے روزے واجب ہیں عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بالغ عاقل قادر علی الصوم ہر مسلمان بالغ عاقل روزے کی قدرت رکھنے والے پر وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَهُ اور روزے رکھنے کا اس کا حکم دیا جائے گا، یعنی روزے رکھنے کا حکم دیا جائے گا بچے کو، وَيُؤْمَرُ بِهِ اور اس کا حکم دیا جائے گا، یعنی روزے رکھنے کا حکم دیا جائے گا الصبی بچے کو، اذا أطاقه جب وہ اس کی طاقت رکھتا ہو، اور بچے کو روزے رکھنے کا حکم دیا جائے گا جب وہ اس کی طاقت رکھتا ہو۔ وَيَجِبُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ اور رمضان کے روزے واجب ہوتے ہیں تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے۔ وَيَجِبُ اور واجب ہوتے ہیں رمضان کے روزے بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاء ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے، ان تین میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو۔ کمال شعبانہ شعبان کے مکمل ہونے کی وجہ سے، وَرُؤْيَةِ ہلال رمضان اور رمضان کے چاند کو دیکھنے کی وجہ سے۔ کمال شعبانہ شعبان کے مکمل ہونے کی وجہ سے، وَرُؤْيَةِ ہلال رمضان اور رمضان کے چاند کو دیکھنے کی وجہ سے، وَوُجُودِ غَيْمٍ أَوْ قَطَرٍ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ يَحُولُ دُونَهُ یا بادل اور گرد و غبار کے ہونے کی وجہ سے شعبان کی 30 تاریخ کو جو اس کے دیکھنے کے لیے چاند کے دیکھنے میں حائل ہو جائے، یا غیم کہتے ہیں بادل کو، قطر کہتے ہیں گرد و غبار کو جس کی وجہ سے چاند کو دیکھنا ممکن نہ رہے، بادل یا گرد و غبار جس کی وجہ سے چاند کو دیکھنا ممکن نہ رہے، وَوُجُودِ غَيْمٍ أَوْ قَطَرٍ یا بادل اور گرد و غبار کے ہونے کی وجہ سے لیلۃ الثلاثین 30 کی رات کو، یعنی شعبان کی 30 کی رات کو، یحول دونہ جو اس کے دیکھنے میں حائل ہو جائے، یعنی چاند کے دیکھنے میں حائل ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی رمضان کے روزے واجب ہو جائیں گے۔ وَإِذَا جی وَيَجِبُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ اور رمضان کے روزے واجب ہوتے ہیں ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے سبب، کمال شعبان کے مکمل ہونے، وَرُؤْيَةِ ہلال رمضان اور رمضان کے چاند کے دیکھنے، وَوُجُودِ غَيْمٍ أَوْ قَطَرٍ یا بادل یا گرد و غبار کے ہونے کی وجہ سے، لیلۃ الثلاثین 30 شعبان کو، یحول دونہ جو چاند کے دیکھنے کے درمیان حائل ہو جائے، جو چاند کے دیکھنے میں حائل ہو جائے۔ انشاءاللہ کریں گے اس وقت، شرح میں اس کی بات کریں گے۔ وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ اور جب وہ اکیلا چاند کو دیکھے، وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ اور اگر وہ دیکھے چاند کو اکیلا، صام تو روزہ رکھے گا۔ وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ صام اور اگر وہ اکیلا چاند کو دیکھے تو روزہ رکھے گا۔ فَإِنْ كَانَ عَدْلًا صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ اور اگر وہ عادل ہوگا تو لوگ اس کے کہنے کی وجہ سے روزہ رکھیں گے۔ فَإِنْ كَانَ عَدْلًا اور اگر وہ عادل ہو، صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ تو لوگ اس کے قول، اس کے کہنے کی وجہ سے روزہ رکھیں گے۔ وَلَا يُفْطِرُ اور روزہ نہیں چھوڑیں گے إِلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ مگر دو عادل مردوں کی گواہی سے، إِلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ مگر دو عادل مردوں کی گواہی سے۔ واضح ہے؟ وَلَا يُفْطِرُ إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ اور وہ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ روزہ نہیں چھوڑنے کا مطلب یہ کہ رمضان کا اختتام، یہاں جہاں بھی روزہ چھوڑنے کی بات آ رہی ہے، رمضان کے ختم ہونے پر جو روزہ ختم کرتے ہیں وہ مراد ہے۔ یہاں افطار سے مراد رمضان کے 29 یا 30 تاریخ کو جب روزہ ختم کیا جاتا ہے وہ مراد ہے افطار سے۔ وَلَا يُفْطِرُ اور روزہ ختم نہیں کریں گے إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ اور وہ روزہ ختم نہ کرے، یعنی روزہ نہ چھوڑے اگر وہ چاند کو اکیلا دیکھا ہو۔ إِذَا رَآهُ جب اس نے دیکھا ہو اسے، وحدہ اکیلا، وَلَا يُفْطِرُ اور روزے نہ چھوڑے إِذَا رَآهُ وحدہ جب وہ اسے اکیلا دیکھے۔ نہیں، پہلی والی بات تھی شعبان میں اگر وہ اکیلا دیکھے گا تو رکھے گا، یہاں رمضان کی چاند روزہ چھوڑنے کی بات آ رہی ہے، وہاں روزہ رکھنے کی بات تھی، یہاں چھوڑنے کی بات آ رہی ہے۔ وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ اور اگر وہ روزہ رکھیں دو آدمیوں کی گواہی سے، 30 یوماً 30 دن، افطروا تو وہ روزہ ختم بھی کریں گے، افطروا تو وہ روزہ ختم کریں گے۔
وہ انسانو بشہادت اثنینی، اور اگر وہ دو آدمیوں کی گواہی سے روزہ رکھیں، 30 یومن 30 دن، افطرو تو وہ روزہ ختم کریں گے، یعنی 30 دن کے بعد روزہ ختم کریں گے۔ وہ ان کانا بغیم، اور اگر وہ بادل کی وجہ سے ہو، او قول واحد، یا ایک آدمی کی گواہی کی وجہ سے ہو، لم یفطرو تو روزے ختم نہیں کریں گے، الا ان یروہ یہاں تک کہ وہ چاند کو دیکھ لے۔ وہ ان کانا بغیم، اور اگر وہ بادل یا ابر کی وجہ سے ہو، او قول واحد یا کسی ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہو، لم یفطرو تو وہ روزے ختم نہیں کریں گے، الا ان یروہ مگر یہ کہ وہ چاند کو دیکھ لیں، او یکمل العدۃ یا پھر گنتی مکمل کر لیں، یا پھر 30 دن کی گنتی مکمل کر لیں، او یکمل العدۃ یا پھر مکمل کر لیں گنتی کو۔ گنتی کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 30 دن کی مکمل ہوتی ہے۔ وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ، اور اگر مہینے مشتبہ ہو جائیں، مہینے مشتبہ ہو جائیں، مہینوں کی پہچان دشوار ہو جائے، علی الاسیر قیدی پر، وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ علی الاسیر، اور اگر قیدی پر مہینوں کی پہچان دشوار ہو جائے، اگر قیدی پر مہینے مشتبہ ہو جائے، تحرّا تو وہ تلاش کرے گا، غور و فکر کرے گا، وہ سامہ اور روزہ رکھے گا۔ تحرّا وہ تلاش غور و فکر کرے گا، وہ سامہ اور روزہ رکھے گا۔ فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ أَوْ مَا بَعْدَهُ، اگر وہ رمضان کے مہینے کی موافق ہو جائے، رمضان کے مہینے کی موافقت کر لے یا اس کے بعد روزہ رکھے، اجزاہ تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ، اور اگر وہ شہر کے موافق ہو، یعنی رمضان کے مہینے کے موافق ہو جائے، کیونکہ اس نے تو صرف جو ہے تحری اور کوشش کی تھی، تلاش کیا تھا، لیکن اس کے روزے رمضان کے مطابق ہو گئے یا پھر رمضان کے بعد ہوئے، او ما بعد ہو، اجزاؤہ تو وہ کافی ہو جائیں گے۔ وَإِنْ وَافَقَ قَبْلَهُ، اور اگر وہ رمضان کے پہلے کے موافق ہوں، یعنی رمضان سے پہلے ہوں، لم یجزہ تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے، لم یجزہ تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ کہاں سے؟ ہاں، وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ، اور اگر مہینے مشتبہ ہو جائے، علی الاسیر قیدی پر، تحرّا وصامہ تو وہ تلاش کرے گا، غور و فکر کرے گا اور روزے رکھے گا۔ فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ أَوْ مَا بَعْدَهُ، اگر وہ رمضان کے موافق ہو جائے یا اس کے بعد ہوں، اجزاؤہ تو وہ روزے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ وَإِنْ وَافَقَ قَبْلَهُ، اور اگر وہ اس کے پہلے کے موافق ہو، یعنی اس سے پہلے روزہ رکھ لے، رمضان سے پہلے، لم یجزہ تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ شرح میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ جی ہاں، بعض نسخوں میں ہوں گے، کیا ہے وہ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ، اور اسے مارا جائے گا۔ کیا ہے اس کے بعد؟ لِيَعْتَادَهُ تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ بالکل، اسے مارا جائے گا تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ کتاب الصیام، جیسا کہ اس سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ اپنے کتابوں کو، اپنی کتاب میں جو مسائل کو جمع کرتے ہیں، اس کے لیے کتاب کا، باب کا اور فصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کتاب جنس ہے، اس جنس کے سارے مسائل، اور باب یہ نوع ہے، قسم، مسائل کی خاص قسم ہوگی، اور فصل جو ہے یہ الگ الگ مسائل ہیں، ایک ایک مسئلہ، الگ الگ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ کتاب الطہارہ بولتے ہیں تو طہارت کی جنس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی باب ہو سکتے ہیں، جیسے باب الوضو ہے، باب التیمم ہے، باب ازالۃ النجاسہ ہے، سارے کے سارے، باب المیاہ ہے، باب الآنیہ ہے، طہارت سے متعلق رکھنے والے سارے ابواب اس میں آ جائیں گے کتاب میں، ٹھیک ہے، کتاب میں سارے ابواب آ جائیں گے جو طہارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جب باب المیاہ بولیں گے تو پانی سے متعلق وہ مسائل، کئی حدیثوں کو ذکر کریں گے، اور کوئی خاص ہے جیسے کہ رفع الیدین بولیں گے تو خاص مسائل، رفع الیدین عند الرکوع، تو صرف رکوع کے موقع پر رفع الیدین کرنے کا جو مسئلہ ہے اس سے متعلق بات ہی ذکر کریں گے۔ تو فصل کہتے ہیں کسی ایک مسئلے کو، الگ الگ مسائل کو، اور باب کہتے ہیں ایک ہی نوعیت کے مسائل کو، اور کتاب کہتے ہیں جنس، اس جنس سے تعلق رکھنے والے سارے ابواب کو۔ تو کتاب الصیام کا مطلب یہ ہے کہ سیام سے
تعلق رکھنے والے سارے ابواب اس میں رہیں گے. کتاب الصیام، سیام سے تعلق رکھنے والے سارے ابواب کی کتاب. اس کے بعد کتاب الصیام، اس کے بعد کہتے ہیں وَيَجِبُ صِيَامُ رمضان. سب سے پہلے ہم لوگ اس کی شرح میں آنے سے پہلے کچھ بنیادی اور ضروری باتیں کر لیں گے، بنیادی نوعیت کے، جسے ہم تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر کتاب الصیام میں داخل ہونے کے لیے ان باتوں کا جاننا ہمارے لیے بہت اہم ہے. صیام کے معنی کیا ہے؟ صیام یہ ساما یسوم سے مصدر ہے. ساما یسوم سے مصدر ہے. اس کے معنی ہے الامساک والامتناع والکف. الامساک والامتناع والکف، ان سب کے معنی ایک ہی ہے، وہ ہے رکنا. الامساک والامتناع والکف، اس کے معنی ہے رکنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو یہ کہنے کے لیے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت نظر مانی ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فلن اکلم اليوم انسیا، یہ تشریح کر رہا ہے ان کے روزے کی. ان کے روزے کی نیت کیا ہے؟ نذرت للرحمن صوما، یعنی الامساک عن الکلام، میں نے رحمان کے لیے بات سے رکنے کی نیت مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا اس کی شرح ہو گئی. تو وہاں صوم کے معنی کیا ہو گئے؟ بات چیت سے رکنا. بات چیت سے رکنا تو لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. وہاں جو ہے وہ لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور لغوی معنی کیا ہے؟ رکنا. اور اس کے وہ معنی کیا ہے جس کو ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں؟ تو اس کی بہت ساری شرح کی گئی ہے، بہت ساری شرح کی گئی ہے. اس کی ایک بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں. اس کی ایک تعریف کتاب کی شرح میں ہے، دیکھیے نیچے نمبر 1 میں آپ دیکھیے الصیام فی اللغۃ الامساک وفی الشرع. اس کو میں کرتا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے. امساک بنیت، نیت کے ساتھ رک جانا، عن اشیاء مخصوصۃ، خاص چیزوں سے، فی زمن معین، خاص زمانے میں، من شخص مخصوص، ایک خاص شخص سے. ٹھیک ہے، یہ ہے تعریف اس کی. امساک بنیت، رکنا نیت کے ساتھ، عن اشیاء مخصوصۃ، خاص چیزوں سے، فی زمن معین، خاص زمانے میں، من شخص مخصوص، خاص شخص سے. امساک بنیت، نیت کے ساتھ، کیونکہ نیت کے بغیر عمل نہیں ہوتا. روزے کی نیت کے ساتھ، صرف رکنا کافی نہیں ہے بلکہ روزے کی نیت کے ساتھ رکنا یہ ضروری ہے عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. عن اشیاء مخصوصۃ، خاص چیزوں سے، تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے سے، ان چیزوں سے رکنا، اسی لیے مخصوص کہا، مخصوص چیزوں سے. فی زمن معین، خاص زمانے میں. خاص زمانہ کون سا ہے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے ظاہر ہو جائے، فجر کی سفیدی. پھر روزے کو رات تک پورا کرو. تو طلوع فجر سے کب تک؟ غروب آفتاب تک. یہ زمن مخصوص ہو گیا. من شخص مخصوص، خاص شخص سے، تو وہ جو کہ مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے، اس شخص سے، وہ اس سے مراد وہ ہے جس پر جو ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے یا جس پر روزہ واجب ہے. تو امساک بنیہ کی شرح ہو گئی، واضح ہو گیا نیت کے ساتھ رکنا. کون آئے گا؟ آئے گا لیکن اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قادر رکھ بھی سکتا ہے. جو غیر قادر ہے وہ مریض چاہے تو روزہ رکھ بھی لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑا تھا. تو بنیادی طور پر یہ شرطیں تو موجود ہیں. فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کر لینا، نیت کرنا، ارادہ کر لینا، دل میں اس کا ارادہ کر لینا. اشیاء مخصوصہ بھی واضح ہو گئے، زمن معین بھی واضح ہو گیا، اور شخص مخصوص بھی واضح ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ افضل جو ایک تعریف ہے، وہ تعریف آپ لوگ لکھ لیجئے، وہ ہے التعبد للہ تعالی. التعبد للہ تعالی بالامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات. نہیں ہے. التعبد للہ تعالی بالامساک عن الاکل. التعبد للہ تعالی بالامساک
عن الأكل والشرب وسائر المفطرات وسائر المفطرات وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. یہ جو کس میں مفطرات کے آخری میں تا ہے، تا ہے، بیچ میں تا ہے، تا مفتوحہ ہے. التعبد للہ تعالی بالامساک، غور سے سنیے، التعبد للہ تعالی بالامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. یہ تعریف زیادہ واضح ہے اور زیادہ آسان ہے. سائر، سارے کے معنی میں، سائر تمام. التعبد للہ تعالی، اللہ کی عبادت کرنا، بالامساک رکتے ہوئے، عن الاکل والشرب کھانے اور پینے، وسائر المفطرات اور روزہ توڑنے والی ساری چیزوں سے. اللہ کی عبادت کرنا کھانے اور پینے اور روزہ توڑنے والی ساری چیزوں سے رکتے ہوئے. من طلوع الفجر، طلوع فجر سے، الی غروب الشمس، غروب شمس تک. پھر کر رہا ہوں میں ترجمہ. التعبد للہ تعالی، اللہ کی عبادت کرنا، بالامساک رکتے ہوئے، عن الاکل والشرب وسائر المفطرات کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی ساری چیزوں سے، من طلوع الفجر طلوع فجر سے، الی غروب الشمس غروب شمس تک. اس میں زمن معین وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ واضح ہو جائے گا. اور کھانے رکنے والی چیزیں کیا ہیں وہ بھی اس میں واضح ہے. اور پھر اللہ کی عبادت کرنا، یہ جو ہے نیت بھی اس میں آ گئی کیونکہ انسان اللہ کی عبادت سے ان چیزوں کو چھوڑتا ہے. تو یہ اس کے اصطلاحی تعریف ہے. یہ اصطلاحی تعریف ہے کس کی؟ روزے کی. اب آئیے اس بات کی طرف کہ روزے کب فرض ہوئے. روزے مشہور قول کے مطابق سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. سن 2 ہجری شعبان میں فرض ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 9 رمضان تک روزے رکھے. 9 رمضان آپ نے روزے رکھے. 9 رمضان آپ کو ملے مکے میں، آپ کو مدینے میں آپ کو 9 رمضان ملے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان روزے رکھے. سن 2 ہجری شعبان میں روزے فرض کیے گئے. 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے. ٹھیک ہے. روزے کے بہت سے فضائل ہیں. بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو مقرر کیا ہے تو اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ نماز کے فضائل ہیں ویسے روزے کے بھی فضائل ہیں. جیسے زکوٰۃ کے فضائل ہیں، حج کے فضائل ہیں. روزے کے فضائل کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ، ثواب پر یقین رکھتے ہوئے، ثواب کی طلب کے ساتھ اللہ کے لیے روزہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے روزے دار داخل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک طرف سے پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے، تو اس دروازے سے روزے دار داخل ہوگی، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. ٹھیک. روزوں کی فضیلت ہے یہ. من صام رمضان میں رمضان کی خصوصیت آ گئی، جو رمضان کے روزے رکھے. لیکن یہاں پھر عمومی بات ہے، اور جو روزے رکھے. اور تیسری جو فضیلت ہے، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزی به، کہ ابن آدم کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، سوائے اس کے لیے ہے. ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا ثواب دوں گا. روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، اگرچہ کہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی. اس کے کئی اسباب ہیں. اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ روزے میں ایسا اخلاص پایا جاتا ہے جو ظاہری عبادت نہیں ہے بلکہ ایک پوشیدہ عبادت ہے. روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے جس میں انسان کا صرف اس کے رب کے ساتھ ہی وہ راز ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا. وہ تنہائی میں کھا پی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں کھاتا پیتا، جو بھی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا. اور سفیان ثوری پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہوں، انہوں نے اس کا ایک ایسا مفہوم بیان کیا جو روزے دار مومن کے لیے بہت ہی زیادہ اطمینان دلانے والا. انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کا یہاں ذکر کیا ہے میرے لیے ہے اور میں اس کا ثواب دوں گا،
اس کا فائدہ مومن کو اس وقت ہوگا جبکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی اور اس کی نیکیاں دوسروں کو دینے میں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد اس کے پاس صرف روزہ باقی رہے گا، کیونکہ روزے کے بدلے میں جو نیکی ہے وہ مقرر نہیں ہے، تو اس لیے روزہ روزے کے طور پر لکھا ہوا ہے، اس کی نیکی لکھی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے پر رحم کرنا چاہے گا تو اس کی اس روزے کا جو موجود ہے اتنا زیادہ ثواب دے گا اس موقع پر کہ اس نیکیوں کی وجہ سے نیکیوں کی اتنی کثیر تعداد ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس وقت دے گا کہ دوسروں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے اور پھر بھی اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب باقی رہے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ اس وقت ہے جب کہ مومن اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے اور اللہ کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس فائدے سے سرفراز فرمائے. آمین. ہاں جی ہاں، اس میں سیام لکھا ہوا ہے یقینی طور پر، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں روزے کا جو اجر ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا جو ختم ہو گیا، اس کو دیا گیا وہاں اجر، لیکن اتنا جو دیا گیا. یہاں اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم کریں گے تو اس کے پاس کچھ نیکی ایسی ہوگی جس کا اجر محدود نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے جو اس کا حق ادا ہو جائے گا. دونوں چیزوں میں فرق ہے. یعنی ہم جو حقیقت الاسلام میں پڑھے ہیں کہ اس کے پاس روزے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نیکیاں اس کے لیے کافی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اجر دیا وہ اتنا تھا کہ اس کے جو گناہ ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوا. وہ یہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ دیں گے یہاں تک کہ وہ حقداروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے. بہرحال الگ الگ مقامات ہیں، الگ الگ حالتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے جو معاملات ہیں وہ فضل کے مطابق ہوں گے، لہٰذا انسان کو جو ہے ساری چیزیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کے فضل کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے، عدل کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے انتقام لینے کی حالت کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو ایک مومن کو تو ہمیشہ ان تمام چیزوں سے جو امید دلانے والی ہے امید رکھنا چاہیے، لیکن غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے جری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہم اس مومن میں شامل ہوں گے جس کے نماز روزے اور زکوٰۃ کے باوجود بھی وہ ساری نیکیاں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گی کیونکہ دوسروں کو دینے میں ختم ہو جائیں گی، اس میں ہوں گے، یا پھر اس میں ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ثواب دے گا کہ ساری چیزیں ادا ہونے کے باوجود بھی نیکیاں ہم نہیں جانتے کہ ہم کس میں سے شامل ہیں. تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے، اپنے دامن کو دنیا میں پاک رکھتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اس احساس کے وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. ٹھیک ہے. روزے کی بہت سی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت جو مقرر کی اسی کی بہت سی حکمتیں ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادتیں بھی مختلف طرح کی مقرر کی ہیں تاکہ بندوں کا پوری طرح امتحان لیا جا سکے. کیونکہ طرح طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں انسان اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، مال کو خرچ کرتا ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں انسان اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ کھانا پانی اور بیوی سے صحبت، ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جیسا کہ روزہ ہے. تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں انسان کو صرف بدنی طور پر محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے جیسا کہ نماز ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں صرف مال خرچ کرنا پڑتا ہے جیسا کہ صدقہ اور خیرات اور روزہ زکوٰۃ ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی اور بدنی دونوں طرح کی ہیں جیسے کہ حج و عمرہ ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں انسان کو مال اور بدن خرچ کرنا پڑتا ہے جیسا کہ جہاد ہے. تو مختلف طرح کی باتیں ہیں، مختلف طرح کی اطاعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں تاکہ بندے کا مکمل طور پر امتحان لے. کیونکہ جب تک طرح طرح سے بندے کو آزمایا نہیں جائے گا تب تک صحیح طور پر یہ معلوم نہیں ہوگا کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا نہیں محبت کرتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے مال خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتی، ہزاروں ریال ایک ساتھ وہ خرچ کر دیں گے، لیکن نماز پڑھنا ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، لہٰذا نماز نہیں پڑھیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایسے بھی آزماتا ہے، ایسے بھی آزماتا ہے. بعض لوگ سجدوں پر سجدے کریں گے لیکن مال خرچ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، بخیل ہوتے ہیں اپنی طبیعت کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایسے بھی آزماتا ہے تاکہ مکمل طور پر ان کی آزمائش ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں مختلف طرح کی مقرر کی ہیں تاکہ بندہ ان عبادتوں کے ذریعے صحیح طور پر آزمایا جائے. تو روزے کی جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تو بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ہم ایک ہی بات کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ آج اس سبق کو ہم ختم کر سکیں، اور وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ روزے دار کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور تقوی پیدا ہو. تقوی اس کے اندر پیدا ہو. تقوی کیسے پیدا ہو؟ کئی طرح سے روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے.
کھانا پانی بیوی سے صحبت یہ جائز چیزیں ہیں. جب وہ جائز چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو اس کو ناجائز چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں جیسے کہ چوری ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, سود ہے, ان تمام چیزوں کو بدرجہ اولا اسے چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ناجائز ہے. تو اس طرح جو ہے روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے, اور پھر روزے کی وجہ سے انسان کے نفس پر کنٹرول میں اس کو مدد حاصل ہوتی ہے. روزی کی وجہ سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تقوی کا ذریعہ ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے. اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے, اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کثرت سے نیکی کرے. یہ دونوں چیزیں ایک روزے دار کے اندر پیدا ہوتی ہے. ایک روزے دار جو ہے نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے, اور پھر اسی طرح وہ گناہوں سے دور رہتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, اور وہ اس کے تقوی کے حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں. اب آئیے کتاب کی طرف. وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. روزے واجب ہیں. روزے کا حکم کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ رکن ہے. کیونکہ سارے واجبات ایک درجے کے نہیں ہیں. واجبات سارے کے سارے ایک درجے کے نہیں ہیں, بلکہ کچھ واجبات ایسے ہیں جو رکن کے درجے میں ہیں. تو یہ رکن کے درجے میں ہے. يَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ. اور یہ روزہ واجب ہے. کتاب سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے, سننے سے بھی معلوم ہوتی ہے, اور اجماع سے بھی معلوم ہوتی ہے. کتاب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو اس روزے میں حاضر ہو یا اس مہینے میں حاضر ہو یا اس مہینے کو دیکھ لے پائے, اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اور جہاں تک حدیث کا سوال ہے, مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس, صحیح بخاری صحیح مسلم میں, کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا, رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو فہم پر تمام صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, امت کا یہ فہم ہے کہ روزے رکھنا واجب ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اجماع. تو رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے. کس پر روزے رکھنا واجب ہے؟ تو یہ رمضان کے روزوں کے وجوب کی شروط ہے. رمضان کے روزے کس پر واجب ہوتے ہیں اس کے شروط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو, کیونکہ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. لہذا کافر کو نہ تو خطاب کیا جائے گا, اور نہیں اگر وہ روزہ رکھے تو روزہ قبول ہوگا. لیکن کیا وہ مکلف نہیں ہے روزے کا؟ مکلف ہے وہ. جب ایک مومن جو اللہ کو مانتا ہے, جب وہ مکلف ہے اور وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو جو سزا ملے گی, تو کافر کو کیسے سزا نہیں ملے گی روزہ نہیں رکھے گا؟ تو اس لیے اہل علم کا یہی خیال ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ کافر عبادتیں جو ہے وہ کفر کی حالت میں اس کو خطاب نہیں کیا جائے گا, نہ ہی وہ کرے گا تو اس کی عبادت قبول ہوگی, اس کی عبادت قبول بھی نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور ان کے نفقات کو قبول کرنے سے جو چیز مانی ہوئی ہے, رکاوٹ ہے, وہ یہ کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں اسباب بیان کیے کہ کس وجہ سے ان کے نفقات قبول نہیں ہوتے, ان کا انفاق کس وجہ سے قبول نہیں ہے. ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں, ان کا انکار کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کے انفاق قبول نہیں. تو انفاق جب قبول نہیں تو دوسری عبادتیں بھی قبول نہیں, کیونکہ انفاق ایک مثال کے طور پر ہے, ایک نمونے کے طور پر بیان کیا گیا کہ انفاق قبول نہیں, تو اس طرح ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں. لیکن کیا وہ مکلف نہیں ہیں؟ وہ مکلف ہیں, مکلف ہیں. اس کے کیا معنی ہے کہ ان سے قبول بھی نہیں ہوگی لیکن وہ مکلف بھی ہیں. وہ اس لیے کہ تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو. کافر اسلامی حکام کے مکلف ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ المدثر کی آیت ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. اہل جنت پوچھیں گے کہ کس وجہ سے تم جہنم میں پہنچے, کس سے؟ جہنم والوں سے پوچھیں گے. تو وہ لوگ اس کے اسباب بتائیں گے, تو کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور بحث و انکار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی بحث و انکار کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور آخرت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے. تو 4 اسباب بیان کریں گے, اس میں 2 کا تعلق 2 واجبات سے ہے, ایک نماز کا اور دوسرا کھانے کھلانے کا, یعنی اس کا زکوٰۃ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حالانکہ وہ کافر تھے, نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, کفر کرتے تھے آخرت کا, تو کافر تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی عبادتوں کا بھی ذکر کریں گے جو مسلمان پر فرض ہوتے ہیں.
وہ ہے نماز اور زکات۔ مسلمانوں میں آخرت کا انکار کرنے والے کے بعد پھر وہ مسلمان کہاں رہا؟ کیسے بھی ہو، وہ تو آخرت کا انکار تو بنیادی ایمان کے 6 ارکان میں سے ہے نا، تو وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ ہاں، تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار اگرچہ کہ وہ ان کو خطاب نہیں کیا جائے گا عبادات کے لیے، اور وہ کریں گے تو قبول بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن وہ مکلف ہیں، اور وہ کس لیے تکلیف ہے ان کو؟ تاکہ ان کی سزا میں اضافہ ہو، تاکہ ان کی سزا میں اضافہ ہو۔ دو مختلف چیزیں ہیں، وہ بحث و انکار کرنا، غیر ضروری طور پر بحث و مباحثہ کرنا، اور تیسرا جو ہے تکذیب کرنا، آخرت کی تکذیب کرنا۔ تو رمضان کے روزے واجب ہیں ہر مسلمان پر، یہ پہلی شرط ہے۔ رمضان کے روزے واجب ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ دوسری شرط ہے بالغ، وہ بالغ ہو، اور انسان بالغ ہوتا ہے اس کی 3 علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں سے میں کوئی بھی علامت ظاہر ہو جائے۔ پہلی علامت یہ کہ وہ 15 سال مکمل کر لے، دوسری علامت یہ ہے کہ زیر ناف کے بال اگ آئیں، نکل آئیں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی نکلے، اور عورت کے لیے ایک اور علامت کا اضافہ ہے، اور وہ یہ کہ حیض جاری ہو۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایک علامت ہو جائے تو وہ بالغ ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے روزے بھی فرض ہوتے ہیں، جیسے نماز فرض ہوتی ہے ویسے اس وقت روزے بھی فرض ہے، کیونکہ آدمی جب بالغ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس فعل کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اس فعل کو سمجھ بھی سکتا ہے، اس وجہ سے بلوغ شرط کے طور پر ہے۔ جو بالغ نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے جسے اہل علم نے صحیح قرار دیا، رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل، کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک ہے عن النائم حتى يستيقظ، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، وعن الصبي حتى يحتلم، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، وعن المجنون حتى يعقل، اور پاگل سے یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگے۔ یہ ہو گئی دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے؟ عاقلین، وہ عقل مند ہو، اور اس کی دلیل بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، یہی حدیث جو اب اس سے پہلے نقل کی گئی۔ بعض اہل علم کیا کرتے ہیں؟ بالغ عاقل کو ایک لفظ میں جمع کرتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں وہ لفظ کیا ہے؟ دیکھیے سوچئے، ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ نماز میں ایک لفظ میں بالغ اور عاقل دونوں کو جمع کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، الف۔ نہیں پہچان سکتے آپ وہ پہلے لفظ سے، اس کا سیم اس لفظ کا پہلا لفظ حرف نہیں بتا سکتا میں، بتائیے جلدی سے۔ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، نماز میں پڑھ چکے ہیں، بالغ اور عاقل کو فقہاء کرام ایک لفظ میں جمع کرتے ہیں، المکلف، مکلف میں جمع کرتے ہیں، کیونکہ مکلف بالغ عاقل کے معنی میں۔ تو بعض لوگ جو ہے عاقل بالغ کے بجائے صرف مکلف رکھتے ہیں، تو مکلف کا مطلب کیا ہوا؟ بالغ عاقل۔ تو یہ 3 شرطیں ہو گئیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قادرین علی الصوم، روزے کی وہ قدرت رکھتا ہو۔ قادر کے مقابلے میں عاجز ہے، وہ جو عاجز ہے، تو یہ جو عاجزی ہے کبھی عارضی ہو سکتی ہے، جیسے کہ بیمار ہے آدمی، بیمار ہے، واقعی بیمار ہے، ایسا نہیں کہ صرف سر درد ہوگا روزہ، ایسی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے معمولی بیماری کو بیماری سمجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں ہے، ایسی بیماری کہ روزہ رکھنے کی صورت میں وہ بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا شفا میں تاخیر ہو جائے گی، تو اس موقع پر اس کو اجازت ہے، لیکن یہ عارضی بیماری ہے، شفا مل جائے گی اس کو۔ تو آج جو ہے عاجزی جو قدرت کے خلاف ہے، وہ جو ہے 2 طرح کی ہے۔ ایک عاجزی وہ ہے جو عارضی ہے، تو وہ جو کہ بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اس کی شفا کی امید ہے، تو وہ تو بعد میں روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن ایک عاجزی ایسی ہے جو کہ دائمی ہے، ایسا بیمار ہے کہ تجربے کار اور قابل اعتماد ڈاکٹروں نے کہا کہ اب کبھی اس کو شفا نہیں مل سکتی، یا پھر بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے، روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ تو عاجزی 2 طرح کی ہے، ایک عارضی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کی بعد میں قضا کریں، انشاءاللہ تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا، اور دوسری دائمی ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ تو قادرین علی الصوم، جو روزے کی طاقت رکھتے ہو، مطلب ہے کہ صحت مند ہو، جسمانی طور پر عاجز نہ ہو، بلکہ ان کے پاس صحت ہو۔
ایک وقت کا کھانا، جس کو جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ 1.5 کلو، آئے گا وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس میں ایک اور شرط کا اضافہ کیجئے، وہ ہے مقیمن، کہ وہ مقیم ہو، کیونکہ مسافر پر روزے فرض نہیں. رمضان کے روزوں کے وجوب کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مقیم ہو، کیونکہ مسافر ہوگا تو وہ بعد میں روزے رکھے گا. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. ایک اور شرط کا اضافہ کیجیے، خال من الموانع، موانع سے خالی ہو، اور وہ کیا ہے؟ عورت کے لیے حیض و نفاس کا ہونا، کیونکہ اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزے اس پر واجب بھی نہیں، روزہ رکھے تو قبول بھی نہیں، اور اگر آمدن رکھے گی تو گناہ گار بھی ہوگی. تو اس لیے ایک اور شرط کا اضافہ کر لیجیے، خال من الموانع. تو مکمل شرطیں کتنی ہو گئی؟ مسلم 1، بالغ 2، عاقل 3، قادر 4، مقیم 5، اور خال من الموانع یہ جو ہے 6. تو ان 6 شرطوں کی صورت میں روزے، اور وہ 6ٹی شرط صرف عورت کے لیے، مرد کے لیے 5 شرطیں، عورت کے لیے 6 شرطیں. ان 6 شرطوں کی صورت میں روزے فرض ہوتے ہیں. یہ روزے فرض ہوتے ہیں، یہ روزے کے واجب ہونے، فرض ہونے کی شروط ہے. مسلمان ہو 1، بالغ ہو 2، عاقل ہو 3، قدرت رکھتا ہو 4، مقیم ہو 5، اور موانع سے خالی ہو عورت کے لیے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو. ہاں وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اس کی تفصیل آئے گی. یہاں صرف ہم لوگ اس کے وجود کے شروط میں اس لیے اس کا اشارہ کیے، صرف انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے. وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَهُ، اور بچے کو اس کا حکم دیا جائے گا اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہو. بچہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا. اور بچے پر روزے واجب نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، وہ رکھے گا، بلکہ اہل علم نے اس کے نماز پر قیاس کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم علیها اذا بلغوا 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع. ٹھیک ہے، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور جب ان کو جو ہے نماز کے لیے مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے. تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جب نماز کے لیے یہ عمل ہے کہ 7 سال میں بچے کو تمیز آ جاتی ہے، اس لیے اس کو سن تمیز کہتے ہیں. سن التمیز کیا ہے؟ 7 سال. اس سے پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، سکھائیں گے اس سے پہلے، لیکن تمیز جو ہوتی ہے بچے کو 7 سال میں، اس میں وہ پہچاننے لگتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، عبادت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کو جو ہے اس وقت نماز کے لیے کہا جائے گا، اور جب وہ بڑا اس سے بڑھ جائے یہاں تک کہ 10 سال ہو جائے تب بھی نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کے طور پر ماریں گے، عذاب کے طور پر نہیں، تنبیہ کے طور پر کہ وہ نماز کے عادی ہو جائے. ہاں ایسا نہیں کہ عذاب ہو غصے کے ساتھ، بالکل وحشی انداز میں نہیں، بلکہ اس طرح کہ اس کو تنبیہ ہو جائے، کیونکہ آدمی ذمہ دار ہے کس چیز کا؟ تربیت کا. اور تربیت کے اسلوب کے مطابق ہو سکتی ہے، اگر ان اسالیب سے ہٹیں گے تو تربیت نہیں ہو سکے گی. تو بہرحال جب نماز کے لیے وہی حکم ہے تو روزے کے لیے بھی وہی حکم ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے کو حکم دیا جائے گا. اور روزے کے لیے خاص دلائل بھی ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے، ربیع ابن معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو روزہ رکھاتے تھے تاکہ انہیں اس کی عادت ہو جائے. تو یہ احادیث اس بات کی دلیل ہے. یہ اس کے علاوہ اور بھی آثار ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی بچوں کو روزے کا عادی بنانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے. اسی لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا اطاق ہو، جب اس کی طاقت رکھتا ہو، اسی بچے کو رکھائیں گے جو واقعی طاقت رکھتا ہو. اگر بچہ طاقت نہیں رکھتا تو غیر ضروری طور پر اس کو نہیں کرنا چاہیے زبردستی روزہ رکھنے کی. جو بھوک پیاس کو برداشت کر سکے، بھوک پیاس کی ساری چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ طاقت ایک ایسا لفظ ہے جس میں بچے کا صحت مند ہو جانا اور بچے کا بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنا، وہ چیزیں آ جائیں گی. شوق ہونا ضروری نہیں ہے، طاقت نہیں آئے گا شوق، کیونکہ ہاں اس کے بعد کے الفاظ آپ ہی نے پڑھے تھے، پھر پڑھیے اس کو. ہاں کتنا مارے؟ تنبیہ کے طور پر نماز پر قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے وہی کریں گے جو کہ کتاب میں لکھا گیا ہے. اس کو مارا جائے گا تاکہ وہ اس کو عادت ہو. دیکھیے شوق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سکھائے. نظر انداز کر سکتے ہیں اس کو، یعنی 7 سال میں اس کو روزہ رکھنے کے لیے کہیں گے، اگر وہ شوق نہیں رکھا تو چھوڑیں گے، نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ ابھی 10 سال کی عمر اس کی نہیں ہوئی ہے.
لیکن 10 سال کی عمر کے بعد اس پر سختی کرنا شروع کریں گے. وہ حربے بھی استعمال کریں گے, وہ انداز بھی استعمال کریں گے جو ترغیب کے کہلاتے ہیں, جس میں کو ڈرانا ہے, دھمکانا ہے, اور اس کو جو ہے نصیحت کرنا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ مقابلہ کرتے تھے, تم نے 10 رکھ لی, میں 12 رکھ لوں, ایسا کرتے تھے. ہاں صحیح ہے. اس میں بچے عام طور پر رکھ لیتے ہیں. بچے عام طور پر جب دوسرے بچوں کو رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو شوق پیدا ہوتا ہے. جی ہاں. کیوں بلوغ کا شرط نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی بلوغ کا شرط ہے. ہاں وجوب کے لیے شرط ہے, وجوب کے لیے شرط ہے. دیکھیے آج کل بچوں کو جو ہے روزوں کے لیے زیادہ بولنا نہیں پڑتا, نماز کے لیے بولنا پڑتا ہے. بچے آج کل کھانے چھوڑنے میں اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ ان کو موقع چاہیے کھانا چھوڑنے کا, تو روزہ رکھ لیتے ہیں عام طور پر, لیکن نماز کے لیے مشکل ہوتی ہے. بہرحال وَيَجِبُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ, اور یہ روزے واجب ہوتے ہیں. سبق سنیے, اور روزے واجب ہوتے ہیں 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے سبب. روزے کب واجب ہوتے ہیں؟ رمضان کے روزے کب واجب ہوتے ہیں؟ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے سبب. ایک یہ کہ کمالی شعبان, شعبان کے مکمل ہونے پر, شعبان کے مکمل ہونے پر, کیونکہ حدیث میں ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا, یعنی اِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو, جب چاند کو دیکھو تو روزہ چھوڑو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, پھر اگر ابر چھا جائے, بادل چھا جائے, فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا, تو شعبان کی جو تعداد ہے 30 دن, اس کو مکمل کرو. تو یہ پہلی چیز ہے جس کے سبب سے روزے واجب ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ شعبان کا مہینہ مکمل ہو گیا 30 دن, تو ظاہر ہے کہ رمضان شروع ہو گیا اس کے بعد, کیونکہ مہینہ 30 سے زیادہ نہیں ہوتا, 30 سے زیادہ نہیں ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا, کہ ہم امی امت ہیں جو حساب نہیں کرتے اور لکھتے نہیں, مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے. تو آپ نے اشارہ کیا 29 کا اور 30 کا, کہ مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا تو 30 کا ہوگا. تو جب 30 کا ہو گیا تو مطلب یہ کہ پھر 31 کا نہیں ہو سکتا, مہینہ مکمل ہو گیا. امی ہونا یعنی پڑھنا لکھنا نہ جاننا, حساب کتاب نہ کرنا, یہ امتیاز کے طور پر ہے, یہ خرابی کے طور پر نہیں, کیونکہ امی ہونا یہ کمزوری ہے, یہ کوئی خوبی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس مقام پر وہ خوبی ہونے کے لیے, کیونکہ حساب و کتاب کرنا یہ بہت مشکل ہے, ہر انسان کے بس کی بات نہیں, اور پھر اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ مقرر کیا جو ایک امی بھی پہچان سکتا ہے, اور وہ ہے چاند دیکھنا. بہت ہی آسان طریقہ اس کے لیے. لیکن آج تو امت میں بہت سے لوگ ہیں جو حساب و کتاب میں ماہر ہیں, تو اس کے باوجود بھی کیا یہی حکم ہوگا؟ یہی حکم ہوگا اس کے باوجود بھی, کیونکہ احکام جو ہے ہمیشہ کے لیے ہیں. احکام ہمیں یہ سبب بیان کیا گیا. اب ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت جو ہے لوگ حساب کتاب نہیں جانتے تھے, اس لیے جو ہے اس وقت چاند کا اعتبار کرتے تھے, یہ نہیں بیان کیا. کیونکہ یہاں حساب کتاب کا جو ذکر کیا گیا وہ اس لیے تاکہ اس امتیاز کو واضح کیا جائے جو روزے رکھنے کے سلسلے میں یا مہینوں کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. وہ یہ کہ حساب کتاب کے مشکل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آسان معاملہ ہے, وہ یہ کہ انسان چاند کو دیکھے. اس کے لیے اس شرط کا, اس بات کا ذکر کیا گیا کہ امی ہے بول کر, نہ اس لیے کہ وہ امی ہونے کی وجہ سے ایسا, اس لیے نہیں, بلکہ اس امتیاز کو واضح کرنے کے لیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اسلامی احکام جب اس وقت مقرر کیے گئے تو وہ اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے, تو اس لیے ہمیشہ کے لیے ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ رؤیت ہلال رمضان, اور رمضان کے چاند کو دیکھنے کی وجہ سے. رمضان کا چاند نظر آیا, مہینہ اگرچہ کہ 29 کا کیوں نہ ہو شعبان کا, شعبان کے 29 دن مکمل ہو گئے, چاند نظر آ گیا, تو اس کے بعد روزہ رکھنا شروع ہو جائے گا. تیسری چیز انہوں نے بیان کی وہ وجود غیم, ابر کے ہونے کی صورت میں, او خطر, یا پھر گرد و غبار جو چاند کو دیکھنے سے روک رہا ہے. لیلۃ 30 شعبان, شعبان کی 30 تاریخ کو بہت زیادہ ابر ہے یا گرد و غبار ہے جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا. یحول دونہ, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے رمضان شروع ہو جائے گا. دیکھیں یہ چیز الگ ہے. کسی نے کہا تھا کہ اس میں کمال شعبان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ دونوں میں فرق ہے. کیونکہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں, یہاں تو 29 دن شمار کریں شعبان کے. دیکھیں شعبان کے 29 دن ہو گئے, شعبان کی 30 تاریخ ہے, ہم کو چاند دیکھنا ہے اس وقت, لیکن ابر بہت زیادہ ہے یا گرد و غبار ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم دوسرے دن رمضان رکھ شروع کر دیں گے. اس وقت دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا ہم لوگوں کو, اس میں ابر ہے نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے نا جب 30 ہو جائے. یہ 29, اسی لیے انہوں نے 30 شعبان خاص کیا, یعنی 30 کی رات
30 की रात, जबकि सिर्फ 29 शाबान हुए हैं, ठीक है। उनकी दलील ये है कि फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दुरू लहू, गौर से सुनिए इस मसले को, फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दुरू लहू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अबर छा जाए तो तुम उसको तंग कर लो। उन्होंने तर्जुमा किया इसका, उसका तर्जुमा उन्होंने समझा कि उसका अंदाजा लगाओ। उसका एक तर्जुमा हो सकता है कि अंदाजा लगा लो, दूसरा तर्जुमा हो सकता है कि तंग कर लो, मतलब ये कि महीने को 29 दिन तक कर लो तंग, 30 की वसी मत करो बल्कि उसको तंग कर लो। ये उन्होंने उसका मफहूम लिया, क्योंकि उसके मफहूम में इख्तलाफ है। अहले इल्म का एक तबका वही है, वही कहता है जो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उस वक्त हम शाबान को जो है 29 दिन का ही रखेंगे और दूसरे दिन से रमजान शुरू कर देंगे, क्योंकि फ़क़दुरू लहू की जो अल्फाज है उसके एक माने आते हैं कि तुम महीने को तंग कर लो। लेकिन ये कौल ज़ईफ़ है, मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल ज़ईफ़ है। सही कौल ये है कि उसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, 30 दिन मुकम्मल करेंगे शाबान के। क्यों? क्योंकि फ़क़दुरू लहू की जो तफसीर है वो दूसरी हदीस से होती है, वो ये कि फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलू इद्दत शाबान सलासीन यौमन, जब अबर छा जाए तो तुम शाबान की 30 दिन मुकम्मल कर लो। तो फ़क़दुरू लहू की तफसीर जो है दूसरी हदीस से होती है, एक हदीस दूसरी हदीस की तफसीर करती है। तो फ़क़दुरू लहू का माना ये नहीं होगा कि उसको हम जो है 29 दिन का शुमार करें शाबान को और दूसरे दिन रोज़ा रख लें, ये नहीं है, बल्कि यह है कि 30 दिन रमजान के मुकम्मल करो। तो इसका मतलब ये कि 30 से जो वजह है वो वजह मरजू है, सही कौल के मुताबिक नहीं है। तो अब दो ही वजह रह गई, रमजान के रोजे के शुरू होने की दो ही वजह होगी। पहली वजह क्या होगी, कमाल शाबान, दूसरी वजह क्या होगी, रुयतुल हिलाल। वाज़ेह है? ठीक है, यहाँ रुकेंगे हम लोग।